ज़ुबैर बेहद परेशान था। उसकी बीवी फ़ातिमा उस वक़्त एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुकी थी। आंखों में आंसू भरे ज़ुबैर शिकवा को नज़रों से बस मुट्ठी भींच कर ही रह चुका था। देखो ज़ुबैर, मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई कभी भी हमें अपना हिस्सा नहीं देंगे और मैं इसी मर्ज़ में तड़पते हुए तुम्हारे सामने दम तोड़ जाऊँगी। अभी ये बात फ़ातिमा की ज़ुबान पर ही थी कि ज़ुबैर ने तड़प कर उसे देखा। कहने लगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैंने आज ही अपने भाइयों को बुलाया है। मुझे यकीन है वो कभी भी मुझे इनकार नहीं करेंगे। फ़ातिमा कहने लगी कि मैं नहीं जानती हूँ वो लोग कभी अपना हिस्सा तुम्हें देंगे या फिर पैसे की खातर भाई भाई की जान ले लेता है। अपने लाखों करोड़ों रुपए तुम्हें देंगे और वो भी सिर्फ मेरे इलाज के लिए। ज़ुबैर शाम का रहने वाला था और वहाँ उसके वालिद की टैंकर बनाने की फैक्ट्री थी। कारोबार बहुत अच्छा था, पैसे की रेल पहल थी। अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसीलिए जब वालिद का इंतकाल हो गया तो उसे यही डर लाहक हुआ कि कहीं छोटे भाई अलहदा होने के बारे में बात ना करें। इसने वालिद के इंतकाल के बाद तमाम भाइयों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे वालिद ने हमें यही दर्स दिया है कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर हम सब भाई मिलकर इसी फैक्ट्री में मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह इसी से हमारे तमाम मामलात बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम हमें इस फैक्ट्री को बेचकर अलग अलग रहा तो इख्तियार तो यकीनन भाई अच्छा कमा जाएगा और कोई बिल्कुल गरीब हो जाएगा। सब भाइयों ने ज़ुबैर की बात पर इत्तेफाक किया था। यूं जी जान से मेहनत की गई। सबके अपने अपने घर बन चुके थे और सबके ही घरों में खुशहाली का राज था। फ़ातिमा ज़ुबैर के चचाज़ाद थी। वालिद की ज़िंदगी में ही ज़ुबैर की शादी फ़ातिमा से हुई थी। शादी के 4-5 साल ही गुज़रे थे कि फ़ातिमा कैंसर में मुब्तला हो गई थी। ज़ुबैर को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो बेहद परेशान हुआ था, क्योंकि जिस बीमारी में उसकी बीवी मुब्तला हो चुकी थी उसका इलाज फ़िलहाल मुमकिन नहीं था, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत थी। ज़ुबैर से डॉक्टर ने कहा, अगर बैरून मुल्क जाकर अपनी बीवी का इलाज करवाएंगे तो यकीनन वो सेहतयाब हो जाएगी। फ़ातिमा को लगता था कि ज़ुबैर के भाई कभी भी इसके साथ नहीं देंगे और वो अपना हिस्सा मांग लेंगे। ज़ुबैर के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो फ़ातिमा का मुकम्मल तौर पर इलाज हो सके। इस पर यह महसूस होकर रह गई थी, लेकिन ज़ुबैर को एक उम्मीद थी। जिसकी तरह उसने अपने छोटे भाइयों को संभाला था, वो बाप की फैक्ट्री को तरक्की दी थी, इसके भाई भी इसका साथ ज़रूर देंगे। कुछ ही देर में तमाम भाई ज़ुबैर के घर पर इकट्ठे हो चुके थे। ज़ुबैर ने फ़ातिमा की सारी रिपोर्ट्स सामने टेबल पर रख दी और कहने लगा, मेरी बीवी को कैंसर हो चुका है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसका मुकम्मल इलाज करवा सकूं, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री मजबूरन बेचना पड़ेगी। ये सुनकर तमाम भाई खामोश हो गए। छोटे भाई ने हिम्मत करके ये कहा, देखो ज़ुबैर, तुम जानते हो कि हम सब की रोज़ी रोटी इसी फैक्ट्री से लगी हुई है। अगर ये बिक गई तो हम लोग क्या करेंगे? ज़ुबैर कहने लगा, मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम मेरी बीवी है। अब मैं इसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, जबकि इसे मेरी बेहद ज़रूरत है। पैसा तो आने जाने की चीज़ है, लेकिन वो ज़िंदगी की साथी है। इस वक्त इस पर मुश्किल वक्त आया है तो ये मुमकिन है कि मैं इसे पल पल मरते देखूं। देखो, ये बात सुनकर ज़ुबैर के छोटे भाई उमर ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम इस फैक्ट्री को बेच दो और जितने पैसे भाभी के इलाज के लिए चाहिए तुम रख लो। हम थोड़े पैसों से ही काम शुरू कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी बात ठीक है, भाभी का इलाज होना ज़रूरी है, वो भी इसी स्टेज पर। हम लोग मायूस होकर इन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देखें, ये बात हमें मंजूर नहीं है। रिश्तों का तकद्दस तो कोई इन भाइयों से सीखता। ज़ुबैर ने फैक्ट्री बेची और पैसों का बस एक हिस्सा अपने भाइयों को काम करने के लिए दिया और बाकी सारे पैसे लेकर फ़ातिमा को लेकर अमेरिका चला गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे उम्मीद तो दिलाई थी, लेकिन ये भी कहा था ये एक तकलीफ़दा अमन है और ये तुम्हारी बीवी को सहना पड़ेगा और इस पर पैसा भी पानी की तरह बहेगा। ज़ुबैर को किसी की बात की परवाह न थी। उसने कहा, जितना पैसा लगता है आप इसकी फ़िक्र ना करें, बस अब जल्द अज जल्द मेरी बीवी का इलाज शुरू कर दें। फ़ातिमा का इलाज शुरू हो चुका था, लेकिन जब उसे कैंसर के जरासीम ख़त्म करने की अद्वियात और इंजेक्शन दिए जाते तो इसकी हालत बिगड़ने लगती।
اور وہ رونے لگتی۔ زبیر پاس بیٹھ جاتا، اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگتا، بس تھوڑا سا صبر کر لو، بس تکلیف کے بعد تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور ہم واپس گھر چلے جائیں گے۔ زبیر کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جیسے فاطمہ جس تکلیف کو کوس رہی ہے وہی تکلیف وہ بھی محسوس کر رہا ہے۔ رات بھر وہ تہجد میں رو کر اللہ سے فاطمہ کی لمبی عمر اور صحت کی دعائیں کرتا تھا۔ اس کے بچپن کی منگیتر تھی، اس لیے دل میں شروع سے ہی فاطمہ کے لیے محبت کے جذبات تھے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے گئے۔ پھر شادی کے مقدس رشتے نے مزید محبت کو پروان چڑھا دیا تھا۔ فاطمہ درس چیختی چلاتی تو زبیر کی جان ہی نکل جاتی تھی۔ اسے تسلی دیتا کہ بس تھوڑا سا صبر کر اور یہ وقت انشاءاللہ گزر جائے گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ درد کی وجہ سے، کینسر کے علاج کی تیز ادویت کی وجہ سے فاطمہ کے سر کے سارے آبار اڑنے لگے تھے۔ وہ جس قدر حسین تھی اس کا سارا حسن آہستہ آہستہ بیماری کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ سر پر بال نہ ہونے کے برابر تھے، بیماری کی وجہ سے رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، صحت بہت زیادہ گر چکی تھی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگی تھی۔ جب خود کو آئینے میں دیکھتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، کہتی کہ زبیر میری ساری خوبصورتی ختم ہو چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ پاؤں گی۔ لیکن زبیر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہتا، میرے لیے اب تم اتنی ہی خوبصورت ہو، پیاری ہو، جیسا کہ دلہن بن کر میرے گھر آئی تھی اور دوبارہ بھی ہو جاؤ گی، بس تم ہمت مت ہارو۔ بڑی مشکل سے وہ وقت کٹتا تھا۔ اس 2 سال کے عرصے کے بعد فاطمہ کینسر جیسے مرض سے صحت یابی پا چکی تھی اور صحت مند ہونے بھی لگی تھی۔ جب وہ شام واپس آئے تو زبیر کا پیسہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہ تھا کہ وہ اپنے گھر ہی خرید سکتا، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے اپنے گھر کا ایک پورشن دے دیا تھا۔ کہنے لگے کہ جب تک تم زبیر چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ زبیر کہنے لگا، میں بالکل خالی ہاتھ ہو چکا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ کاروبار کو دوبارہ سے شروع کر سکوں۔ یہ بات سن کر عمیر نے کہا کہ تمہارا اور ہمارا کام الگ نہیں ہے۔ جب تم نے ابا کے ساتھ فیکٹری میں کام سنبھالا تھا تو ہم چھوٹے تھے، تم نے ہی محنت کر کے فیکٹری کا کام آگے بڑھایا تھا اور ہمیں بھی سکھایا تھا۔ اگر آج تمہیں ضرورت ہے تو پھر ہم کیوں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے؟ ہم سب بھائیوں نے مل کر ایک ہی فیکٹری لگائی ہے اور ان 2 سالوں میں ہم لوگ اچھی ترقی کر چکے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ کل سے تم بھی اسی فیکٹری میں آ سکتے ہو۔ زبیر کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو سینے سے لگا لیا، کہنے لگا، اللہ ہم سب کی محبت اور اتفاق ایسے ہی برکت ڈالے رکھے۔ زندگی دوبارہ اپنی روش پر چلنے لگی تھی، لیکن زبیر کو فاطمہ بڑی چپ چاپ سی لگنے لگی تھی۔ اب وہ زبیر سے زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ زبیر نے اسے کہا کہ اس بیماری کو بالکل ختم ہو چکی ہے، اب وہ ٹھیک ہے، اس لیے پچھلی باتوں کو بھول جائے۔ چند مہینوں میں ہی فاطمہ کی صحت دوبارہ سے اچھی ہو گئی تھی، اس کا رنگ روپ سب کچھ واپس آ گیا تھا۔ لیکن ایک بار جو بات فاطمہ نے زبیر سے کہی، زبیر تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ فاطمہ کے منہ سے کبھی یہ بات بھی سنے گا۔ زبیر کھانا کھا رہا تھا کہ جب فاطمہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ زبیر نے کہا کہ تم کیا سوچتی رہتی ہو، مجھے بتاؤ۔ لیکن فاطمہ نے نمفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن جب وہ رات کو سونے کے لیے کمرے میں گئے تو فاطمہ کہنے لگی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زبیر کہنے لگا، میں نے بھی محسوس کیا ہے جیسے تم بہت پریشان ہو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ جو ہم ایک دوسرے سے پریشانی شیئر نہیں کریں گے تو کیسے اس کا حل نکلے گا؟ وہ کہنے لگی کہ زبیر، مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ الفاظ تھے یا کسی نے زبیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی کبھی اسے یہ بھی کہہ سکتی ہے۔ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ حیرت سے زبیر کہنے لگا، تم کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ زبیر کا لہجہ پہلی بار فاطمہ سے بلند ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ کبھی ایسی بات کہہ سکتی ہے۔ فاطمہ رونے لگی تھی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے زبردستی تمہارے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ میں پہلے تمہیں سب بتا دینا چاہتی تھی، مگر کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ لڑکا مجھے دوبارہ نظر آ گیا، وہ اس سے فون پر باتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے میری خاطر شادی بھی نہیں کی۔
اگر میں نے اس کی نہ ہو سکی تو وہ دوبارہ کینسر میں مبتلا ہو جاؤں گی اور وہ بھی میری خاطر مر جائے گا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، یہ رشتہ بوجھ لگنے لگا ہے، مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ یہ سن کر تو زبیر کا خون بلند ہوا تھا، کہنے لگا کسی صورت بھی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم میری بیوی ہو، میرے بچپن کی منگیتر ہو، میری محبت ہو، میں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ کاٹا ہے، تم کیسے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہو؟ زبیر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ زبیر کافی پریشان رہنے لگا تھا، یہ بات اس کے بھائیوں نے بھی نوٹ کی تھی، اس سے پوچھنے بھی لگے، مگر وہ ان کو کیا جواب دیتا کہ اس کے من چاہی بیوی اسے طلاق مانگ رہی ہے۔ اس روز کافی لیٹ زبیر گھر گیا تھا، جو ہی فضول سڑکوں پر گھومتا پھرتا رہا تاکہ اس کی بیوی اس سے ایک مرتبہ پھر طلاق کا مطالبہ نہ کر لے، مگر جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی تو جیسے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، زبیر کے آتے ہی کہنے لگی، تم مجھے ابھی طلاق دے دو، میں اب مزید تمہارے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر زبیر غصے سے پھڑپھڑاتا اس کے جواب دے گیا، کہنے لگا کہ اگر تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم میری بیوی تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ ان کے شوہروں کی آواز سن کر نچلے پورشن میں رہنے والا چھوٹا بھائی اور بھابھی اوپر آ چکے تھے، چند ہی لمحوں میں وہ ساری بات سمجھ چکے تھے۔ دیورانی نے فاطمہ کو سمجھانا چاہا مگر وہ سب ہی اکڑ چکی تھی، وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے ہی روز نوٹس مل چکا تھا جس کے مطابق زبیر کو عدالت میں پیش ہونا تھا۔ زبیر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ ایک دم سے اس کے اتنے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اس رات جب وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا تو اسے سب سے زیادہ رونے لگا اور یہی دعا کرتا رہا کہ میری بیوی پلٹ آئے، آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو وہ میری اس قدر خلاف ہو چکی ہے۔ چند روز تک کورٹ میں پیشی تھی۔ زبیر اپنی سبھی بھائیوں کے ساتھ کورٹ میں گیا تھا۔ کورٹ میں جاتے ہی اسے فاطمہ ملی جو کہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ جبکہ اس کی سماعت ہوئی تو زبیر نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، مگر فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو رو کر جو باتیں عدالت میں کہی وہ سن کر تو جیسے زبیر کو اپنی ساری محبت اور خلوص بھی معنی سا لگنے لگا۔ اسے تو بس اپنے کانوں میں فاطمہ کے الفاظ گونجتے سنائی دے رہے تھے جو وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، مجھے ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا رہا، اسی وجہ سے میں کینسر جیسی بیماری میں مبتلا تھی، اس کا بس چلتا تو مجھے مرنے کے لیے ہی چھوڑ دیتا، میں اس سے ہر حال میں طلاق چاہتی ہوں اور اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ زبیر تو جیسے کنگال سا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کورٹ میں بیٹھے زبیر کے بھائی بول اٹھے تھے کہ بھابھی کیوں جھوٹ بول رہی ہو، اپنے بھائی کے کردار اور محبت کے ہم گواہ ہیں، کیا کچھ نہیں دیکھا آپ کی خاطر انہوں نے؟ مگر قاضی ان کو خاموش کروا چکا تھا۔ فاطمہ کو جب لگا کہ زبیر کا پلڑا باری ہو رہا ہے تو اس نے اسی پر قرآن پاک منگوایا اور روتے ہوئے زبیر کو دیکھا۔ زبیر وہیں کھڑا شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے پھر اس نے لرز ہوا ہاتھ قرآن پاک پر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ میں قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا تھا، اس نے جو کچھ بھی کہا یہ سراسر جھوٹ ہے، اگر میں سارا واقعے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ چلی گئی تو یہ میری جان لے لے گا اور میری لاش اس کے گھر سے نکلے گی، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خدا کا واسطہ ہے قاضی صاحب مجھے انصاف دلوائیے گا، مجھے اس شخص سے طلاق دلوائیے۔ جب فاطمہ کو ایسا کہتے ہوئے دیکھا تو قاضی بھی فاطمہ کے حق میں فیصلہ سنانے لگا، نہ صرف زبیر کو طلاق دینے کا حکم دیا بلکہ بیوی پر تشدد اور جبر کرنے پر بھاری جرمانہ بھرنے کو بھی کہا۔ فاطمہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ زبیر ساری رات کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی محرم محبت میں۔ فاطمہ کو ایک غیر محرم کے عشق نے اس کی محبت کو قتل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال عدالت کا حکم تھا، اس نے گواہوں کے سامنے نہ صرف کاغذ پر دستخط کر کے خاتمہ کے طلاق دی بلکہ زبان سے بھی بڑی مشکل سے فاطمہ کو طلاق دے کر اتنا بولا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں میری محبت یاد آئے گی اور پھر تم چیخ چیخ کر مجھے پکارو گی مگر میں نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر زبیر آنکھیں صاف کرتا ہوا جا چکا تھا۔ جرمانے کی رقم ادا کرنے میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے۔ سارا پیسہ تو فاطمہ کے علاج میں خرچ ہو چکا تھا، اب دوبارہ بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلانا
زبیر کے لیے شرمندہ کر دینے والا عمل تھا، مگر اب پیسے تو ہر حال میں ادا کرنے ہی تھے۔ وہ ساری رات بیٹھ کر سوچتا رہا کہ آخر اس جرمانے کو کیسے ادا کیا جائے۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے پاس جو بھی رقم موجود ہے اس میں سے کچھ بھائیوں سے ادھار لے کر وہ رقم ڈالے گا اور پھر بغیر کوئی معاوضہ لیے ان کو اس فیکٹری میں کام کر دے گا۔ دراصل یہ فیکٹری اس کے بھائیوں کی ہی لگائی ہوئی تھی۔ اس کی تو اس فیکٹری میں ایک پائی بھی شامل نہ تھی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ بھائیوں کی فیکٹری میں کار کر کے دوبارہ سے کچھ سالوں میں اپنی فیکٹری بنائے گا اور پھر وراثت میں ملی فیبرک کا جو حصہ اس نے اپنے بھائیوں کا لے کر فاطمہ کے علاج میں لگایا تھا وہ اپنے بھائی کو واپس لوٹا دے گا۔ مگر وہ تو جیسے قرضے میں ہی ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اپنے بھائی کے کمرے کی جانب گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر دستک دیتا ہے اندر سے اسے اپنے بھائی کی بیوی کی آواز آتی ہے جو اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ جس قدر بھاری جرمانہ قاضی صاحب نے زبیر بھائی پر لگایا ہے اب وہ بھلا کیسے ادا کریں گے؟ پہلے بھی انہوں نے ہمارا حصہ کھا کر اپنی بیوی پر لگا دیا۔ ارے ایسی نافرمان بیوی تو مر جاتی تو اچھا تھا۔ اب یہ نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر وہ ہم سے پیسے مانگنے آ جائیں۔ تھوڑے بہت حالات تو اب ہمارے جا کر کہیں بہتر ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر نہ آپ یہ سب کچھ بیچنے لگ جانا۔ یہ الفاظ سن کر تو زبیر تو جیسے ٹوٹ ہی گیا تھا، وہاں سے پلٹنے لگا، مگر تبھی اسے چھوٹے بھائی کی آواز آئی جو بڑے ہی غصے سے اپنی بیوی کو ڈانٹ کر بولا تھا کہ تم ہوتی کون ہو مجھے ایسے مشورے دینے والی؟ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، میرے باپ کی جگہ ہے۔ ارے ہمیں تو بزنس کا اور فیکٹری سنبھالنے کا رتی برابر بھی علم نہ تھا۔ یہ بھائی ہی تھے جنہوں نے ہمیں ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا، ہمارا ایک باپ کی طرح خیال رکھا۔ اگر تمہارے ماں باپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے گی تو کیا تم ایک جانب کھڑی ہو کر تماشا دیکھو گی؟ نہیں نا، ہمارے بھائی ہمارے ماں باپ کی جگہ ہیں۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو ہم اپنی فیملی بیچ کر بھی انہیں دے دیں گے، مگر انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیں گے۔ زبیر نے جب اپنے بھائی کے یہ الفاظ سنے تو اس کا تو جیسے وجود کام کر رہ گیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بھائی کس قدر اس سے محبت کرتے تھے، مگر وہ اپنے بھائیوں کو بوجھ تلے دبنا چلتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی روز اس کے بھائی آئے اور سب نے جرمانے کے پیسے زبیر کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ زبیر کا سر شرم سے جھکا تھا۔ کہنے لگا، فکر مت کرو، میں تم لوگوں کی ایک ایک پائی تم لوگوں کو واپس کر دوں گا۔ اس پیسے سے جرمانہ بھرا گیا، مگر اب زبیر خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ وہ اس فیکٹری میں کام تو کرتا تھا مگر پیسے نہ لیتا، پھر بھی بھائی اس کی ضروریات پوری کر دیا کرتے تھے۔ جب اس کا ایک دوست جو کہ قطر میں رہتا تھا زبیر سے فون پر رابطہ کر کے حالات زندگی کا پوچھنے لگا، جب اسے زبیر کی اس پریشانی کا پتہ چلا تو اس نے زبیر کو قطر بلا لیا۔ کہنے لگا، تم یہاں ہو، ہم یہاں مل کر اپنا کام شروع کر کے سارے خسارے پورے کر لیں گے۔ زبیر بھائیوں سے مشورہ کیا اور یوں بھائیوں کو الوداع کہہ کر وہ قطر چلا گیا۔ اس کا دوست بھی اس کے بھائیوں جیسا ہی تھا۔ چند روز تو اس نے ایک فیکٹری میں کام کیا، جبکہ ایک روز بعد بڑا بزنس مین زبیر اور اس کے دوست سے ملا۔ اس سے کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ تم شام میں ایک بہت بڑی فیکٹری کے مالک تھے، مگر پھر کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے تم نے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ سن کر زبیر نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس انویسٹمنٹ ہے، پیسہ ہے، مگر جو دماغ تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس سے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تو میرے حصے دار بن جاؤ، جو بھی منافع ہوگا ہم پارٹنرشپ حاصل کریں گے۔ زبیر کو بھی ایسے ہی سنہری موقع کی تلاش تھی۔ اس نے دن رات ایک ایک کر کے محنت کرنا شروع کر دی اور یوں وہ فیکٹری دن رات دگنی ترقی کرتی گئی۔ جیسے ہی منافع آنا شروع ہوا اس نے فوراً اپنے بھائیوں کو بھی وہاں پر بلا لیا۔ اس کے سارے بھائی وہاں آ چکے تھے۔ اس فیکٹری کے ساتھ ہی ان چاروں بھائیوں نے دوبارہ سے اپنے ٹینکرز کی فیکٹری شروع کر لی تھی۔ اس فیکٹری سے انہیں اتنا منافع ہوا، اتنا تو انہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ 1000 گنا زیادہ منافع کما رہے تھے۔ ان کی فیکٹری نمبر 1 پر آ چکی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی زبیر نے کئی غریب گھرانوں اور ہسپتالوں میں مالی مدد دینا بھی شروع کر دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ میٹنگ کے سلسلے میں سعودی عرب آیا ہوا تھا۔ جب اس نے کینسر کے ہسپتال کے بارے میں چندہ اکٹھا کرنے والوں سے ملاقات کی، اس نے کئی لاکھ ریال کا چندہ ان سرطان کے مریضوں کے لیے دیا تھا۔ جب وہ خود اس ہسپتال میں گیا تو ایک آواز اس کے کان سے ٹکرائی جو کہ اس کے قدم
رک چکے تھے۔ زبیر مجھے معاف کر دو، خدارا ایک دفعہ پلٹ کر زبیر آؤ میں مر جاؤں گی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، کاش تم پلٹ آتے۔ بے ساختہ اس کے قدم اس جانب جانے لگے۔ جیسے ہی پردہ ہٹا تو سامنے فاطمہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی حالت تو پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سرطان نے اسے جکڑ لیا تھا اور وہ کینسر کے آخری مراحل پر تھی۔ زبیر اس کے پاس کھڑا تھا۔ فاطمہ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا سابقہ شوہر اس کے پاس کھڑا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، یہ خواب تو نہیں، فاطمہ نے جس شخص کو زبیر کے لیے چھوڑا تھا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ 10 سال بیت چکے تھے اور اس بیچ اس نے 3 بچوں کو جنم دیا تھا، مگر ایک مرتبہ پھر کینسر کے جراثیم مضبوط ہو کر اس پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر اسے خیراتی ہسپتال میں چھوڑ کر جا چکا تھا، بچوں کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا اور چند روز بعد طلاق کے کاغذات اس کے ٹیبل پر پڑے تھے۔ زبیر نے جب اس کی یہ داستان سنی تو بس گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کے پاس اپنا سب کچھ پہلے سے بھی 1000 گنا بڑھ کر واپس آ چکا تھا، مگر اس کی بیوی جو اسے ٹھکرا چکی تھی آج رو رو کر اسے پکار رہی تھی۔ چند روز بعد فاطمہ کا انتقال ہو گیا، مگر زبیر نے دوبارہ دوسری شادی نہیں کی تھی۔